खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे बड़ी खबर इस टाइम ये है कि जब बहरीन और ओमान की जो पोर्ट्स हैं उनको हिट किया गया, जो बेसिस थी अमेरिका की वहाँ पर, तो अब इंडिया की जो पोर्ट्स हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं ईरान पर अटैक के लिए, और जो अमेरिकन शिप्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं इंडिया पर। और ये एक बहुत बड़ा एक मामला आया है सामने, और इसमें ये भी है नेतन्याहू ने इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया है। एक वो प्रेस टॉक में उसने इंडिया का बड़ा शुक्रिया अदा किया है, और उसने कहा जी बड़ा प्यार है, ये है वो है। उसने डिटेल्स नहीं बताई, उसने कहा आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, बट थैंक्स टू द इंडियन नेशन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये एक मिडल ईस्ट में जो पोर्ट्स हैं वो हिट कर दिए ईरान ने, उसके बाद वो यूजेबल नहीं रही, वो ऑपरेशनेबल नहीं रही। तो इसकी वजह से फिर अमेरिका ने अपनी जो फ्लीट्स हैं, अपनी जो शिप्स हैं, उनको इंडियन पोर्ट्स पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ईरान इंडिया की भी हमला करेगा, या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? आई थिंक दैट मीन्स टू बी सीन। अगर ऐसा वो करता है तो क्या ये फिर एक नई एस्केलेशन होगी? क्या पाकिस्तान की उसमें एयर स्पेस भी यूज़ होगी, मिसाइल्स हमारे ऊपर से जाएंगे? और अगर वो ऐसा हुआ तो फिर हमारी जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनको रोकना पड़ेगा। बहुत सारे सवालात हैं इसमें। और ये अब आने वाले कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि अगर वहाँ से कोई ऑपरेशन हुआ, वहाँ से कोई मिसाइल चलाया गया इंडियन पोर्ट से, या वहाँ से प्लेन्स उड़े, तो फिर हो सकता है कि ईरान उधर भी हमला कर दे। दैट वुड बी अ ह्यूज डील, और आई थिंक वो फिर एक बहुत बड़ी एस्केलेशन होगी, और वो एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। अभी तक तो ये मामला हुआ है कि सारे जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं डिफेंस स्ट्रेटजीज़ को, वो लोग इस बात पे मुत्तहिद हैं, इस बात पे एग्री करते हैं कि ईरान में रजीम चेंज का कोई सवाल नहीं पैदा होता इस वक्त। और वो उनका ख्याल है कि जो अमेरिकन और इजराइलीज़ हैं, इन्होंने बहुत गलत हरकत की है ख़ुमैनी को मार कर, और उसकी वजह से ये हुआ है कि अब वो लोग ईरानियंस जो हैं वो मुत्तहिद हो गए हैं और अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़। और जो कोई ऐसा एलिमेंट था भी वहाँ पर जो कि रजीम को पसंद नहीं करता था, वो भी इस टाइम इस काबिल नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। जो दूसरे लोग हैं जो रजीम के हक़ में थे और हैं, उन लोगों की आवाज़ इस टाइम बहुत लाउड है, और वो अमेरिका और इसराइल के इंतहाई ख़िलाफ़ हैं। सो ये एक जो स्ट्रैटेजी थी या सोच थी कि वहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगी, हम हमला करेंगे, सुप्रीम लीडर को मार देंगे, तो उसके बाद वहाँ पर अवाम निकल आएगी और रजीम चेंज हो जाएगी, एक इनकलाब आ जाएगा। वो सब बातें धरे की धरी रह गई, कोई उसमें से रिजल्ट नहीं निकल सका। इंतहा का फेलियर है ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का, इजरायली इंटेलिजेंस का और उनके प्लानर्स का। सो ये एक बात अब बहुत पक्की है कि देयर विल बी नो रजीम चेंज इन ईरान। और नाज़रीन, आपको बताएं कि इस टाइम ईरान ने कितने मिसाइल लॉन्च किए हैं, उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ कल तक की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपको कुछ आइडिया हो, या आप देख भी सकते हैं कि बहरीन पर इन लोगों ने 45 मिसाइल चलाए हैं और 9 ड्रोन चलाए हैं। जॉर्डन पर 13 मिसाइल हैं और 36 ड्रोन्स हैं। कुवैत पर 97 मिसाइल्स हैं और 283 ड्रोन हैं। सबसे ज़्यादा कुवैत को हिट किया इन लोगों ने। कतर पर 65 मिसाइल्स हैं और 12 ड्रोन्स हैं। यूएई पर 165 मिसाइल्स हैं और 541 ड्रोन्स हैं। सॉरी, यूएई को सबसे ज़्यादा हिट किया है, कुवैत से भी ज़्यादा हिट किया है। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि अभी तक सामने आए हैं। सऊदी अरेबिया के नंबर्स उस तरह इतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं, और उसकी क्या वजह है वो बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये आपके सामने एक मंजर कशी हो रही है कि आप ये देखें कि ये इतना बड़ी अमाउंट, कोई 1200 के करीब प्रोजेक्टाइल्स इन्होंने अभी तक शूट किए हैं इन ममालिक पर, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई। और आई थिंक इनको बचा भी कोई नहीं सका, बहरीन को, जॉर्डन को, कुवैत को, कतर को, यूएई। आई थिंक अमेरिका हैज़ टोटली फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग दीज कंट्रीज़। और जो बड़ी बातें थी जी अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका हमें बचा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो सारी बातें की बातें रह गई हैं। दुबई का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, यूएई का तो बेड़ा गर्क कर दिया, वहाँ की इकॉनमी तो गई, दुबई तो गया। वो तो कायम ही इसी चीज़ पे था, रियल स्टेट पे कायम था कि जी हम बड़े सेफ हैं, हमारा ये मामला है, हमारा वो मामला है।
تو اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اب اسرائیل کو جب تک وہ ایران کا مسئلہ حل نہیں کر لیتے یہ دبئی شبئی تو نہیں اٹھنے لگے. آپ بھول جائیں اگلے 15-20 سال یہ اٹھنے لگے ہیں. ان کا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ دی اینڈ ہو گیا ہوا ہے. انڈین اکانومیز نہیں اٹھنے لگیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں یہ ہوٹل کی بیسمنٹ ہے, پارکنگ ہے, اور یہاں پر وہ ہوٹل نے اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو بیسمنٹ میں شفٹ کر دیا اور وہاں پر جو میٹریسز دیے گئے اور وہ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں. اب یہ زیادہ تر گورے ہیں اور ان کے پاس یہ امیر لوگ ہیں, ان کے پاس شنیل کے وہ ہرمز کے بیگ وغیرہ ہیں اور وہ لے کر پھر رہے ہیں. وہ یہ ایک انفلوئنسر ہے جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حالات ہو گئے ہیں ہمارے یہاں پر. سو اس ماحول میں جو جی گیا اس کے بعد وہ دبئی تو نہیں واپس آنے لگا, اور پھر جو ویژولز گئے ہیں وہ دیکھنے والے بھی نہیں آنے والے. یہ اس میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے جو ملینئرز ہیں دے شفٹڈ فرام کینیڈا, یو ایس, یو کے, یورپ ٹو دبئی, بیکاز دبئی میں جو ٹیکسز ہیں وہ بہت کم ہیں اور وہ ایک سیفٹی کی فیلنگ تھی کہ اٹس ویری سیف. دیکھیں سیفٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, ٹیکسز سارے دے دیں گے. ابھی بھی تو بھاگے ہیں نا, 3.5 لاکھ روپے کی 3.5 لاکھ ڈالر کی فلائٹس لے کر وہاں سے دبئی سے بائی روڈ گئے ہیں یہ لوگ. ریاض سے انہوں نے چارٹرڈ پلینز لیے ہیں 3.5 لاکھ ڈالر کے, اور وہ لے کر کوئی یو کے, یو ایس, کینیڈا بھاگا ہے. تو اب وہ دڑکیاں لگے ہیں, اب وہ واپس آئیں گے آپ کے خیال میں؟ وہ اپنی انویسٹمنٹ نکال لیں گے اب یہاں سے اور وہ وہاں پر اپنا وہ معاملہ کریں گے. سو یہ ایک سچویشن ایسی بن گئی ہوئی ہے کہ اب دبئی کا دوبارہ اٹھنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو جن کا شوق تھا جنگ کا وہ تو پورا ہو گیا. ایران کا تو بیڑا گرک ہوا ہی ہوا تھا. اب آپ ان کی اکانومی کا میں کہہ رہا ہوں, تو اب آپ دیکھ لیجیے گا ان سارے ریجنز میں ان لوگوں کا بھی کام خراب ہو جائے گا. تو یہ they'll have to pay a huge cost for this. اور ناظرین ایک خبر ہے کہ سعودی عربیہ کا جو رامکو کی آئل فیلڈ ہے اس کو ہٹ کیا گیا. اب جو ایرانین ڈپٹی فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے آئی تھنک CNN پہ, انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ہٹ نہیں کی, ہم نے سعودی عربیہ کی رامکو کی آئل فیلڈ کو ہٹ نہیں کیا. اب وہ بہت ساری یہ بات ہے کہ کویتیز نے اور سعودی عربیہ نے موساد کے ایجنٹس کو اریسٹ کیا ہے کل, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو رامکو کی فیلڈ پر حملہ ہوا ہے یہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے تاکہ سعودی عربیہ ریئیکٹ کرے اور ایران پہ حملہ کر دے. سو یہ ایک بہت بڑی پرووکیشن ہے, ایک بہت بڑا معاملہ ہے, کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کو یہ بتایا, یاد کرایا کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, تو ہمیں آپ سعودی عربیہ کو اٹیک نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنا ملک یوز نہ ہونے دیں. تو انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہم نے شٹل ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی, جو ڈپلومیسی کی, اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ سب سے کم اٹیکس جو ہیں وہ سعودی عربیہ پر ہوئے ہیں. سو یہ اب لیکن اس میں ہے کہ ریاض میں جو ایمبیسی ہے اس کی بھی خبریں ہیں کہ وہ تباہ کر دی ہے ایران نے, اس کو ہٹ کیا ہے US ایمبیسی کو. سو بہرحال یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب سے کم اٹیکس جو ہیں وہ سعودی عربیہ پر ہوئے ہیں اور پاکستان نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اور یہ بھی خبر آ چکی ہے کہ انڈیا کے پاس صرف 25 دن کا آئل رہ گیا ہے, کروڈ آئل رہ گیا ہے, اور وہ اس ٹائم ڈیسپریٹلی ڈھونڈ رہے ہیں الٹرنیٹیوز جہاں سے کہ وہ آئل امپورٹ کر سکیں اور اپنے جو معاملات ہیں, اپنی جو پروجیکشنز ہیں, اپنی جو انڈسٹری ہے, اپنا جو سارا ڈیفنس کا ان کا معاملہ ہے, جو ان کے کمرشل یوز ہے آئل کا, وہ جاری رکھ سکیں. آف کورس ڈومیسٹک یوز بھی ضروری ہے اس میں, ورنہ تو وہ ٹریفک ول کم ٹو اے ہالٹ اگر پیٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ایمرجنسی کی سچویشن ہے فار انڈیا. ایز آئی سے یہ صرف 25 ڈیز کا ان کے پاس اسٹاک رہ گیا ہے کروڈ آئل کا, اور اگر یہ معاملہ ریزالو نہ ہوا اس سے پہلے اور جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ نہ کھلا اور یہ امپورٹ نہ کر سکے آئل, تو انڈیا کے لیے بہت ساری پرابلمس ہو جائیں گے. سیم از دا کیس فار ادر کنٹریز ایز ویل. آئی تھنک پاکستان کے لیے بھی یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا اگر یہ معاملہ نہ ہوا تو. ڈومیسٹک فرنٹ پہ آ جاتے ہیں جی. بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم وٹو, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ سو ٹو دوز ہو ور always upset about why Bushra Imran Khan's family had been allowed to meet her the last 3 times, although after 3 months. Perhaps your venomous, conniving hearts can now be satisfied. After hours of waiting today, the family was informed that they would not be
permitted to meet her. May Allah protect عمران خان and her. تو یہ بھی وہ معاملہ ہو گیا ہے جہاں پر کہ یہ پروجیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر اسی طرح کے بیانات آتے رہے بشرا بی بی کی فیملی کی طرف سے بھی تو شاید ان کی بھی ملاقاتیں بند ہو جائیں. اب یہ بیانات آتے تھے علیمہ خان کی طرف سے. وہ کہتی تھی مجھے بشرا بی بی کی فیملی نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی حالت بڑی خراب ہے, عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے مار دیں گے. یہ باتیں علیمہ خان نے کر کے یہ ملاقاتیں بند کروا دی ہیں. تو علیمہ خان جو ہیں وہ اس ٹائم پرائم ولن ہے جو یہ کردار ادا کر رہی ہیں کہ عمران خان سے کسی کی بھی ملاقات انڈائریکٹلی بھی نہ ہو, کہ کہیں بشرا بی بی کے تھرو بھی کوئی کہانی باہر نہ آئے, اور یہ والا جو کام ہے وہ صرف میرے تھرو ہو. اگر میرے تھرو نہیں ہونا تو پھر عمران کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملے گا. وہ عمران اندر تڑپ رہا ہے بیچارہ کہ مجھے ڈاکٹروں سے ملاؤ, اور حکومت بھی تیار ہے ملانے کے لیے, لیکن علیمہ خان کہتی ہے نہیں جی نہیں, اکیلے نہیں جائیں گے, میں ساتھ جاؤں گی. تو وہ ڈاکٹر بھی نہیں جا رہے. سو یہ ایک سچویشن ایسی بن گئی ہوئی ہے جو کہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان سے جو گفتگو ہے, نیگوسیشنز ہیں وہ چل رہی ہیں. حکومت اس میں انوالوڈ ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پر ہے. جو اچکزئی صاحب ہیں, محمود خان اچکزئی, ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی ایز اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی, اور علامہ ناصر عباس کی جو اپوائنٹمنٹ تھی ایز اپوزیشن لیڈر ان سینٹ, وہ بھی عمران خان سے گفتگو اور عمران خان کے ساتھ ایک کمپرومائز کے طور پر ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں اس وقت سے شروع ہوئی ہیں. یہ محمود خان اچکزئی کو لایا اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ ایک اعتدال پسند سیاستدان ہیں, بجائے اس کے کہ تحریک انصاف سے ایک اپوزیشن لیڈر ہو جس طرح کہ عمر ایوب تھے, وہ بس اپنی چیخ و پکار کرتے رہتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ اس طرح کے کام کرتے تھے. تو ان کو فارغ کر کے ایک صرف سیاستدان کو لایا جائے جو کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کرے اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے, اور پھر جو آگے گفتگو ہونی ہے اس پر بھی دونوں سائڈز کو یقین ہو, یعنی عمران خان کو بھی اس پہ یقین ہو اور حکومت کو بھی اس پہ یقین ہو, انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقین ہو. تو وہ تھوڑی سی ریزسٹنس تھی اس معاملے میں, مطلب وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے کہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. بہرحال وہ ایونچولی پھر ان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک اگریمنٹ کے طور پہ ہوا تھا, دونوں پارٹیز کے درمیان اگریمنٹ ہوا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے آگے بھی جو معاملات چل رہے ہیں ان سے بات چیت گفت و شنید جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے وہ اس کی کوئی شورٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلے, لیکن بات چیت ہو رہی ہے. عمران خان کی رہائی اس ایجنڈے پہ فی الحال اس طرح نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی جو بیلز ہیں وہ دڑا دڑ بیلز ہو رہی ہیں آج کل. 9 مئی کے کیسز میں بھی ہو گئی ہیں, وہ رسید والے جعلی رسید والے توشہ خانے کی جو جعلی رسیدیں ہیں اس مقدمے میں بھی ہو گئی ہیں. تو عمران خان کی بیلز ہو رہی ہیں دڑا دڑ. تو وہ ان کو تھوڑے سے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو یہ ریلیف دے رہے ہیں, اور وہ عمران خان آگے سے آپ کو پتا ہے کہ وہ خاموش ہے, ان کا ٹویٹر خاموش ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, کوئی احتجاج بھی نہیں, کوئی امپورٹنٹ قسم کا احتجاج ہوا, کوئی وہ اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے. جو کچھ پارٹی رہنما ہیں وہ اس معاملے میں آن بورڈ ہیں, ان کو سمجھ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. ابھی میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, عمران خان کی جو آنکھ کا ایشو تھا, پلان یہ تھا کہ اس کو یوز کر کے کوئی اس میں سے بڑی چیز نکال لی جائے گی, بڑا ریلیف دے دیا جائے گا. لیکن وہ معاملات تھوڑے سے پھنس گئے اس بات پہ کہ وہ عمران خان صاحب بضد تھے کہ اس حکومت کو فارغ کر کے اور مجھے فوراً جو ہے وہ الیکشنز دیے جائیں اور فوراً مجھے وزیر اعظم بنایا جائے, جو کہ اوبویسلی اس ٹائم وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہ معاملات تھوڑے سے اس کی وجہ سے خراب ہو گئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملات رک جائیں گے. معاملات یہ چلتے رہیں گے, بات چیت, گفت و شنید اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, ایک دوسرے کو یہ بتایا جائے گا کہ جی ہم سیریس ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ دونوں پارٹیز آگے بڑھیں گی. اب وہ اس میں سے کیا دونوں پارٹیز نکال پاتی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے جی, وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, اب اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا. دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں ایک ایسپیکٹ ذہن میں رکھیے گا, وہ ہے ٹائم کی. گورنمنٹ بھی ٹائم بائی کرنا چاہتی ہے, گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ہم اگر عمران خان کو پی ٹی آئی کو انگیج رکھتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں ہے, یہ ہمارے کو خلاف نہیں جاتی بات, ہمیں ایونچولی اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ وہ ایسپیکٹس ہیں جن پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں آگے. ابھی کے لیے اتنا ہی, آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ, خدا حافظ.